नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 28 पारे मुकम्मल हुए हैं। कल 26वीं रात है, 29 होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने चाहा तो परसों 27 को हमारे कुरान मजीद की तकमील होगी। 28वें पारे के अंदर जो सूरतें तिलावत हुई हैं उनमें पहली सूरत है उसको कहते हैं मुजादला, दूसरी को सूरत हशर कहते हैं, और इसके बाद जो तीसरी सूरत है सूरत मुमतहना, फिर सूरत सफ़ है, और फिर उसके बाद जो है सूरत जुमा है, सूरत मुनाफिकून है, सूरत तगाबुन है, सूरत तलाक है और सूरत तहरीम है। दो सूरतों में मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। सूरत हशर, इसकी जो आखिरी 3 आयात हैं, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस, यहाँ से शुरू होकर आखिर तक 3 आयात मुबारका हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी रात सोते वक़्त इन आयात की तिलावत करेगा इस तरह, अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, एक दफ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 दफ़ा पढ़ेगा। और फिर ये 3 आयात 3 दफ़ा, यानी तीनों आयात को 3-3 दफ़ा तिलावत करेगा। पहले 3 दफ़ा अऊज़ु बिल्लाह पढ़ ली और फिर 3 दफ़ा इन आयात मुबारका की तिलावत करेगा। शाम से लेकर सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करेंगे, और जो आदमी सुबह को तिलावत करेगा शाम तक उसके लिए फ़रिश्ते दुआ करेंगे। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मारिफुल कुरान के अंदर ये हदीस मौजूद है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर उस रात ये दिन को मौत आ गई तो वो शहीदों के अंदर कल उठेगा। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मियाँ बीवी में जो जुदाई होती है या जुदाई वाले कलिमात हैं, वो 4 तरह के कलिमात शुमार होते हैं। एक को तलाक कहते हैं, एक को खुला कहते हैं, एक को ज़िहार कहते हैं, एक को इला कहते हैं। इला का मतलब होता है बंदा कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी के साथ मुलाकात नहीं करूँगा। अगर उसने कहा था 1 हफ़्ता, 1 महीना, 2 महीने, या कहा मैं सारी ज़िंदगी मुलाकात नहीं करूँगा, अगर 4 महीने मुसलसल गुज़र जाएं वो अपनी बीवी के साथ जबकि कसम खाई थी मुलाकात न करे तो तलाक वाक़ हो जाती है, पक्की तलाक वाक़ हो जाती है। इसको कहते हैं इला। लेकिन अगर 4 महीने से पहले उसने कसम महीने की खाई थी, फिर उसके बाद मुलाकात कर लेता है, कसम पूरी हो गई और उसके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन अगर उसने कसम खाई थी 4 महीने की और पहले मुलाकात कर गया तो ये कसम को उसने तोड़ दिया और उसके बीवी बाकी रहेगी, लेकिन उसको कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा। दूसरी सूरत होती है, उसको कहते हैं खुला। खुला का मतलब होता है कि औरत अपने खामद को उसके मिजाज की वजह से पसंद नहीं करती, तो वो किसी तरह चाहती है कि मेरी जान छूट जाए, तो वो अपने खामद के साथ यानी मुतालबा रखती है, फिर उनके साथ बार्गेनिंग करती है और किसी चीज़ पर उनका इत्तेफाक हो जाता है और खामद फिर उसके साथ खुला करता है। और औरत कहती है मैं तुझे हक माहर माफ़ कर दूँगी, जो शादी पर तेरा मसलन ख़र्चा हुआ है मैं तेरा ख़र्चा अदा कर दूँगी, या इसके अलावा मैं तुझे ये दे दूँगी, मेरी जान तो किसी तरह छोड़ दे। तो मर्द इसके लिए तैयार हो जाए तो इसको खुला कहते हैं, और ये खुला भी पक्की तलाक शुमार होती है। लेकिन इस खुला के अंदर यकतरफ़ा फ़ैसला कि औरत जो है वो दावा दायर करे किसी वजह से भी, और काजी जो है और जज जो है वो उस खामद को न बुलाए या उस तक इत्तला न जाए, या खामद तलाक देने के लिए खुला करने के लिए तैयार ना हो और वो कहे जो मेरे ज़िम्मेदारी है मैं अदा करता हूँ, और काजी ये कहे कि ये नहीं चाहती और यकतरफ़ा फ़ैसला कर दे, ये खुला कोई खुला नहीं है। और इसके साथ ये अदालती फ़ैसला कोई फ़ैसला नहीं है, इसके साथ शरई तौर पर तलाक वाक़या नहीं होती। अलबत्ता अगर कोई शरई वजूहात हों और उसकी वजह से खामद नहीं आता और काजी ने उसको नहीं बुलाया और वो आने के लिए तैयार नहीं है और वो हक तलफियाँ कर रहा है,
مار پٹائی کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور واقعی یہ چیزیں موجود ہوں اور اس وقت قاضی کا فیصلہ ہو تو پھر اس کا فیصلہ نافذ ہوگا، اور اس صورت کے اندر قاضی نے جو خلع کیا، جج صاحب نے جو خلع کیا، اور وہ خلع واقعہ ہو جائے گا۔ تیسری قسم طلاق کی ہے، ظاہر ہے کہ طلاق کے لفظ کے ساتھ پھر اس کی ایک قسم ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، اس کے بعد صلح ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی ایک قسم ہے، اس کو بائن کہتے ہیں، اس کے بعد نیا نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک شکل ہے، اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، جب تک دوسرے خامد سے اس کا نکاح نہ ہو تو پہلے خامد کے ساتھ نہ صلح ہے نہ نکاح ہے، اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ۔ طلاق کے بعد اور پھر اسی طریقے کے ساتھ جب خامد فوت ہو جائے اس کے بعد عورت کی عدت آتی ہے، تو 28ویں پارے میں آخر سے پہلی صورت یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اس کے اندر طلاق اور اس کے احکامات اور عدت کا سلسلہ قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ سورۃ مجادلہ کی ابتدائی آیات مبارکہ ہیں۔ اس کے اندر زہار کا تذکرہ ہے۔ زہار، زہر، یہ پشت کو کہا جاتا ہے۔ عرب کے اندر اسلام سے پہلے طلاق دینے کے لیے ایک لفظ بولا جاتا تھا اور اس کو کہتے تھے انتی علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میرے لیے ماں کی پشت ہے۔ اور یہ لفظ بولنا ایسی طلاق تھی کہ اس سے اوپر کوئی طلاق نہیں تھی، اور پکی طلاق واقعہ ہو جاتی تھی اس زہار کے ساتھ۔ ایسا واقعہ پیش آیا، ایک آدمی ہے جن کا نام آتا ہے اوس بن ثابت، ان کی بیوی کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ۔ تو اوس بن ثابت نے اپنی بیوی سے کہہ دیا انتی علیہ کا ظہر امی، تو مشہور ہو گیا کہ اوس نے خولہ کو طلاق دے دی ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے بارے میں یہی جانتا ہوں کہ تو اپنے خامد کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی اس نے تو مجھے کوئی طلاق کا لفظ نہیں بولا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اب تک اس مسئلے کے اندر کوئی اللہ کا پیغام نہیں آیا ہے۔ وہ خولہ باتیں کرنے لگی کہ سارے پیغام آپ کے پاس آتے ہیں، میرے مسئلے کے بارے میں کوئی پیغام نہیں آتا، اور پھر کہنے لگی اللہم اشکی، اللہم اشکو الیکی، اے اللہ میں اپنی شکایت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ قرآن مجید نے اس عورت کی بات کو سنا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ مجادلہ، اس کا معنی ہوتا ہے بحث اور تکرار، اس کے شروع کے اندر قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ کے ساتھ خامد کے مسئلے میں بحث کرتی تھی، اور اس نے شکایت اپنے اللہ سے کر دی، اور اللہ سننے والے اور اللہ تعالیٰ طاقت والے ہیں۔ تو جو آدمی اپنی بیوی کو زہار کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن نے 3 چیزیں بیان کی، فتحریر رقبہ، غلام آزاد کرے، اور پھر یہ کہا اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھنا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع، اگر یہ نہیں تکتا، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ کفارہ ہے یا غلام، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 60 روزے رکھنا، اس طرح یہ فدیہ ہوگا تو زہار یہ ختم ہو جائے گا اور وہ عورت اس کے لیے بیوی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زہار کے بارے میں یہ ساری تفصیل سورۃ مجادلہ 28ویں پارے کا پہلا رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے، یا بہن کہہ دیتا ہے، یا بیٹی کہہ دیتا ہے، یعنی اس عورت کی طرح کہہ دیتا ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے، خالہ کہہ دیتا ہے، پھوپھی کہہ دیتا ہے، بہن کہہ دیتا ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن بات یعنی اس بیوی کو کوئی کہتا ہے تو میری ماں ہے، یا بلاتا ہے مائیں ادھر آ، جس طرح آدمی پنجابی کے اندر ہمارے ہاں باغبان پورے میں ایک مسئلہ پیش آ گیا، ایک اپنا دودھ والا تھا یہ گجر، اس نے اپنی بیوی سے کہا بیبے اب پانڈا پھڑا، محلے سارے مشہور ہو گیا کہ اس نے ماں کہہ دیا۔ بیبے پنجابی میں ماں کو کہتے ہیں، طلاق ہو گئی۔ ہر صورت کے اندر طلاق نہیں ہوتی جب اس طرح بغیر نیت کے اس کے منہ سے بیوی کو آدمی بیٹی کہہ دیتا ہے، یا ماں کہہ دیتا ہے،
یا بہن کہہ دیتا ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں گناہ ہوتا ہے، ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا، اس کے بغیر سوچے سمجھے اس کے منہ سے نکل گیا تو یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب جس طرح بیٹی احترام والی ہے تو میرے لیے احترام والی ہے، لیکن اگر اس کی نیت ہو کہ مطلب بیوی کو کہتا ہے تو میری ماں ہے، تو اس کا مطلب جس طرح ماں حرام ہے تو بھی میرے لیے حرام ہے، تو یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اور یہ پکی طلاق ہوتی ہے۔ اس طرح کے الفاظ کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو جو طلاق ہوتی ہے وہ صرف طلاق کے لفظ کے ساتھ نہیں ہوتی، بعض الفاظ ہیں ان کو کہتے ہیں کنائی الفاظ، جس طرح جھگڑے میں کہتا ہے بیوی کو نکل جا میرے گھر سے، تو یہ بھی طلاق ہے۔ یا کہتا ہے کہ یعنی غصے کے اندر آ کر یہ کہتا ہے کہ تیرا میرا تعلق کوئی نہیں ہے، آج کے بعد تیرا میرا، یہاں کوئی طلاق کا لفظ تو نہیں ہے، تو اس طرح بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ خولہ جو ہے نا، خولہ بنت ثعلبہ، سیدنا فاروق اعظم جا رہے تھے تو راستے کے اندر یہ سامنے آ گئی، آپ کے ساتھ کافی سارے لوگ تھے، خلیفہ تھے، آپ رک گئے اور مائی کے سامنے جھک گئے اور وہ آپ کے ساتھ پتہ نہیں کی گلاں کرنے لگ پئی۔ بزرگ عورتیں بڑی لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں ان کے پاس، تو آپ کھڑے رہے، تو پھر آپ چل دیے۔ کسی نے کہا حضرت بڑا اہم کام تھا اور آپ اس مائی کے لیے رک گئے۔ کہا پتہ ہے مائی کون ہے؟ عمر کی کیا مجال ہے کہ نہ رکتا، اور جب تک یہ باتیں کرتی رہتی عمر چلا جاتا۔ اس کی تو بات اللہ نے آسمانوں پر سن لی تھی اور اس کا قرآن کے اندر تذکر آیا۔ ان کا نام ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری محفل کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم پر کرم فضل اور مہربانی فرما، لیلۃ القدر کے فضائل نصیب فرمائی، قرآن مجید کو قبول فرمائی، اے اللہ بیماروں کو صحت دے دیجیے، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرمائی، اے اللہ اچھی اور جائز مرادوں کو پورا فرمائی، اے اللہ جتنے مریض ہیں صحت دے دے، پریشانیوں کو اے اللہ دور کر دے، خوشیوں والی اور سکھ والی اے اللہ زندگی دے دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ مائیں بہنیں اور بیٹیاں رمضان میں بڑی پابندی سے آتی رہیں، اللہ ان کی ساری جائز مرادیں پوری فرما۔ بچوں اور بچیوں کے مسئلے میں اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرما، اللہ ان کے لیے جتنی خواہشیں ہیں دین اور دنیا کی اچھی سب کو اللہ پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا